मौलवी मुल्लाओं ने सिर्फ इसी चीज पर फतवा दिया कि टोपी पहनना जरूरी है, कुर्ता पैजामा पहनना जरूरी है, टीवी हराम है, मोबाइल हराम है। आज वही मौलवी मुल्ला टीवी पे बैठ करके कहता कि वीडियो शेयर करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारी वीडियो को वायरल करो। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को बैन किया जा रहा है, हमारी जमीन को छीना जा रहा है। आज मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, आज मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है, आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हम जैसे मौलवी और मुल्ला है। हमने ये फतवा दे दिया मदरसों के अंदर कि सियासत में जाना नहीं चाहिए, ये हराम की कमाई है। सियासत से हमने अपने मुसलमानों को यतीम बना करके रख दिया है, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को आज झूठे इल्जामात लगा करके जेल खाने में डाला जा रहा है। आज अगर इक्का दुक्का अगर कोई मुसलमान है जो सियासत में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको झूठे इल्जामात लगा करके उसको जेल खाने में डाला जा रहा है। खुतबा मसना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊन इलल खैर। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अहले कुरान को, तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को खिताब करते हुए, अपने सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊन इलल खैर, कि ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मते मुहम्मदिया के लोगों, ऐ अल्लाह के मानने वालों, ऐ कुरान पर चलने वालों, ऐ कुरान वालों, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊन इलल खैर, कि तुम्हारी जमात में से, मुसलमानों में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, एक गिरोह ऐसी होनी चाहिए, यदऊन इलल खैर, जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो लोगों को बुराई से रोके, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो लोगों को भलाई का हुक्म दे, अच्छाई का हुक्म दे, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं, मुराद को पहुंचने वाले हैं। इस कुरान करीम की आयत के ऊपर, तर्जुमा के ऊपर आप जरा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस चीज का हुक्म दे रहा है और किन को हुक्म दे रहा है, किन लोगों को हुक्म दे रहा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतन, कहे मुसलमानों तुम में से कुछ लोग होना चाहिए, ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया कि तमाम के तमाम मुसलमान सिर्फ भलाई का हुक्म देने में लग जाए, तमाम के तमाम मुसलमान मुल्ला और मौलवी बन जाए, तमाम के तमाम मुसलमान मुफ्ती बन जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की एक जमात को कहा है कि तुम में से कुछ लोग होनी चाहिए, तुम में से चंद लोग ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर फरमाया कि चंद लोग होनी चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम लोग सिर्फ भलाई का हुक्म देने में लग जाए तो दूसरे जो काम है वो कौन करेगा? दुनियादारी है, उसके बाद पेट भी है, अपने औलाद की परवरिश करनी भी है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है। अगर तमाम के तमाम मुसलमान सिर्फ लोगों को भलाई का हुक्म देने लग जाए, तमाम के तमाम लोग मुल्बी और मुल्ला बन जाए, तमाम के तमाम लोग मुफ्ती बन जाए, तो फिर कौन किसकी हिदायत का बात करेगा, कौन किसको भलाई का हुक्म देगा और दूसरा काम कौन संभालेगा? मुसलमानों मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अल्लाह तबारक व तआला क्या बतलाना चाहता है? ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि लोगों तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, ये जो है ये फर्ज आइन नहीं है, ये फर्ज किफाया है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, 20 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान हैं, तो इस हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, जो लोगों को बुराई से रोके, जो लोगों को भलाई का हुक्म दे। मेरे भाइयों, अगर ये 30 करोड़ मुसलमान, ये 40 करोड़ मुसलमान सिर्फ भलाई का हुक्म देने में लग जाए तो फिर दूसरा काम कौन करेगा? ये अल्लाह का फरमान है। मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है?
آپ کو معلوم نہیں ہے. اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ بیٹھ کر کے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, آپ کرکٹ میں لاٹری لگاتے ہیں. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو دن بھر لگا کر کے آپ بھوجپوری گانا اور ننگی ننگی ویڈیو دیکھتے ہیں. آپ کو دنیا کی خبر کہاں معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, آپ کے لیے کیا سازش رچی جا رہی ہے, آپ کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے اسلامک دھرم کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو جان سے مارا جا رہا ہے. آج ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, ہمارے مدرسوں کو بین کیا جا رہا ہے, ہمارے زمین کو چھینا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کو پاکستانی کہا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کے پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر گھس کر کے اس کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے. یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہم جیسے مولوی اور ملا ہے. کیوں نے ہم نے یہ فتوا دے دیا مدرسوں کے اندر کہ سیاست میں جانا نہیں چاہیے, کہ وہ حرام کی کمائی ہے. سیاست سے ہم نے اپنے مسلمانوں کو یتیم بنا کر کے رکھ دیا ہے, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو آج جھوٹے الزامات لگا کر کے جیل خانے میں ڈالا جا رہا ہے. آج اگر اکا دکا اگر کوئی مسلمان ہے جو سیاست میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو جھوٹے الزامات لگا کر کے اس کو جیل خانے میں ڈالا جا رہا ہے. اگر کوئی مولوی ملا اس چیز اگر اس سرکار کے خلاف, اس ظالم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ملاؤں کو پکڑ کر کے جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن جو عام پبلک ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے. لیکن ان میں دیکھو, ہندوؤں میں دیکھو, اگر اس میں کوئی بلاتکاری ہے, اگر کوئی زناکاری ہے, اگر کوئی ظالم ہے, اگر اس کو جیل میں ڈالنے کی بات کی جاتی ہے کہ تمام ہندو اس کے پچھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جیل سے جلدی سے جلد اس کو رہائی دلواتے ہیں. میرے بھائیوں, جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہمارے اندر سیاست لیڈر نہیں ہے, ہمارے اندر سیاسی سنگٹھن نہیں ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آزاد ہندوستان کے بعد ہندوؤں کو سیاست دانوں نے سنبھالا. آزاد ہندوستان کے بعد ہندوؤں کو سیاست دانوں نے سنبھالا اور مسلمانوں کو مولوی ملاؤں نے سنبھالا. اور مولوی ملاؤں نے صرف اسی چیز پر فتوا دیا کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے, کرتا پیجامہ پہننا ضروری ہے, ٹی وی حرام ہے, موبائل حرام ہے. آج وہی مولوی ملا ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہتا کہ ویڈیو شیئر کرو, ہماری ویڈیو کو لائک کرو, ہماری ویڈیو کو وائرل کرو. میرے بھائیوں, جس چیز پر ہمیں فوکس کرنی چاہیے تھی, جس چیز کے اندر ہمیں اور آپ کو تیار ہونا چاہیے تھا, ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور ہم نے ٹوپی پر فتوا لگایا, ہم نے کرتے پر فتوا لگایا, ہم نے ٹی شرٹ پر پہننے پر پابندی لگائی, ہم نے داڑھی پر پابندی لگائی, ہم نے موچ پر پابندی لگائی. ہمارے مولوی ملاؤں نے یہی کام کیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. میرے بھائیوں, ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جس کو دارالکفر کہا جاتا ہے, جہاں پر کفر کی بول بالا ہے. ہم دارالامن میں نہیں ہیں, ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں, یہ دارالکفر ہیں جہاں پر مشرک رہتے ہیں, جہاں پر ہندو رہتے ہیں, جہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے, جہاں مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے. اس لیے ہمیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا اسی وقت جب ہندوستان آزاد ہوا تھا, ہمارے مولوی ملاؤں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ایسی دیش کے اندر رہتے ہیں, ایسی کنٹری کے اندر رہتے ہیں جہاں دارالکفر ہے, جہاں کفروں کی بول بالا ہے, جہاں شرک کی بول بالا ہے, جہاں مشرکوں کی بول بالا ہے, جہاں بت خانے ہیں, جہاں پہ دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا ہے. ایسی جگہ پہ اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے, ایک خدا کو مانیں گے, رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے چاہیے تھا کہ ہم اپنے اندر سیاسی لیڈر کو پیدا کرنا چاہیے تھا. ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے اندر فوج ہونی چاہیے تھی اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چلائیں گے ان کے لیے مولوی ملا ہونا چاہیے تھا. دونوں طرف سے ہمارے پاس فوج ہونی چاہیے تھی, دونوں طرف ہمارے لیے طاقت ہونی چاہیے تھی. لیکن نہ ہمارے پاس دین کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت ہے. کیا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ؟ کیا کوئی مسلمانوں نے ایک لفظ بولا؟ کیا ان کے خلاف, ان کے حمایت میں, ان کے پچھ میں کسی نے ووٹ کیا؟ کسی نے اس کے حق میں کوئی نے آواز اٹھائی کہ آج ہندوستان کے اندر ایک ہندوستانی مسلمان کو کیوں نکالا جا رہا ہے, ان کو کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں بھگایا گیا؟ اس لیے بھگایا گیا کہ ہندوستان کے اندر وہ دین کی بات کرتے تھے, وہ حق کی بات کرتے تھے, دنیا کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو صراط مستقیم پر لاتے تھے, ایک اللہ کی عبادت کی طرف
طرف بلاتے تھے. میرے بھائیوں آج اونچے لیول پر کون ہے جو اسلام کی طرف بلائے؟ اگر اس بلاتا ہے تو اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہی مسلمان ان کے پکش میں کوئی جواب نہیں کرتے ہیں, ان کے پکش میں کوئی آواز نہیں نکلتی ہے, ان کے لیے کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایسے میں کون اپنی زندگی کو برباد کرنے کی جائے گا؟ ان کے بھی بیوی ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی اولاد ہیں, ان کی بھی زندگی ہے. کون آپ کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے جائے گا؟ جب آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, جب ان کے پکش میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں, جب ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں, جب ان کی مدد نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں چاہیے تھا کہ ہم اپنی مال کی بھی قربان کرتے, اپنی جان کی بھی قربان کرتے اور اپنی اولاد کی بھی قربان کرتے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم اپنے دیش سے جانے کے لیے نہیں دیتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا, ہم نے ان کی مدد نہیں کی, ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کو نکالا گیا. ایسے میں کوئی دوسرا علماء کھڑا ہوگا؟ کوئی دوسرا علماء کھڑا ہوگا؟ کہاں بھاگ کیے جائے گا؟ کون رکھے گا؟ کوئی رکھنے والا نہیں ہے. آج جو پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو جو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو اپنے دیش کے بھگا دیا گیا, مار کر کے سیریا کو ختم کر دیا گیا. جو پاکستان بنگلہ دیش کے اندر گیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا نام لے لو اور چلے جاؤ اپنے دیش کے اندر. میرے بھائی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو ظلم کو برداشت نہیں کر پایا, اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کیا, اسلامی ممالک میں ہجرت کیا. یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر جان اور مال اور اسلام کی حفاظت نہ ہو آپ ہجرت کر سکتے ہیں. لیکن ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہندوستان سے جو مسلمان بعد میں پاکستان کے اندر گئے, جانتے ہیں اس کو دوسرے درجے پہ رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو مہاجر کہا جاتا ہے, ان کو گالی دی جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ ہندوستان ہے, یہ ہمارا باپ دادا نے قربانی دی ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے, اور اسی ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے. یہ زمین کسی باپ کی نہیں ہے, یہ دھرتی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے. اسی دھرتی پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے, اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جو مسلمان نعرہ لگایا کہ انگریز دیش چھوڑو, وہ مسلمان ہی تھا. لیکن مسلمانوں تمہیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے, مسلمانوں تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. آج تمہارے خلاف کیا سازش کیا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں ابھی بھی ہوشیار ہو جاؤ. جتنا لیٹ کرو گے, جتنا دیر کرو گے, اتنی قربانی دینی پڑے گی, اتنی جان گنوانی پڑے گی, اتنی تمہیں تکلیف دی جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے کھڑا کیجیے, اپنے بچوں کو حکمران بنائیے, اپنے بچوں کو تعلیم میں اونچا تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو IAS آفیسر بنائیے, اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے. صرف مدرسے چھاپ بنا کر کے آپ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا علامہ بن گیا, میرا بیٹا بہت بڑا عالم بن گیا. میرے بھائی صرف عالم بننے سے نہیں چلے گا, کیونکہ یہ ہندوستان ہے, یہاں پر ہمارے اوپر دونوں طرف سے وار کیا جا رہا ہے. اسلام کے اوپر, شریعت کے اوپر بھی, اور ہماری جانی اور مالک کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے, اپنے گاؤں کے اندر ایک عالم پیدا کیجیے, تو ایک سیاست میں ایک بچوں کو دے دیجیے, تبھی جا کر کے ہم اپنی جان کی اور اپنا مال کی حفاظت کر سکتے ہیں, تبھی آپ کو حصہ داری ملے گی.